अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 रबीउ सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा विजय कुमार मल्होत्रा इंतकाल कर गए। मल्होत्रा 5 बार रुकने पार्लियामेंट और 2 बार रुकने असेंबली रह चुके हैं। इन्हें दिल्ली बीजेपी के तजुर्बेकार लीडर माना जाता था। वो दिल्ली के एम्स में जेर इलाज थे और आज मंगल की सुबह तकरीबन 6 बजे आखिरी सांस ली। इन्हें 2008 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी नामजद किया गया था। उन्होंने 1999 के आम इंतखाबात में मनमोहन सिंह को शिकस्त दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये इलेक्शन तकरीबन 30,000 वोटों से हार गए थे। लद्दाख के लेह शहर की सड़कें आज मंगल को भी सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि BNSS की दफा 163 2023 के तहत 24 सितंबर को हुए तशद्दुद के बाद लेह में पाबंदियां आज भी जारी है। यहाँ सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। लेह शहर से आज मंगल की सुबह के मनाजिर आप देख सकते हैं। जिले में 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। पेशगी तहरीरी मंजूरी के बाद कोई जुलूस, रैली या मार्च नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की अपोजिशन जमातों ने बीजेपी हुकूमत की खुली फिरकावारियत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत और पुलिस मजहब देखकर कार्रवाई करती है और इंतजामी इदारे आइन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं। फतेहपुर, संभल और बरेली के वाक़यात के तनाजुर में अपोजिशन का कहना है कि फतेहपुर में एक तारीखी मकबरे पर दिन दहाड़े गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया, लेकिन पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। जबकि बरेली में पुरअमन जुलूस के दौरान एहतजाज करने वाले शहरियों पर बर्बरियत का साथ लाठी चार्ज किया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस की कार्रवाई अब इंसाफ और कानून के बजाय मजहबी बुनियादों पर की जा रही है, जबकि बीजेपी ने इस इल्जाम का दिफा करते हुए हुकूमत की कार्रवाई को जायज़ ठहराया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर अलीमुल्लाह खान ने उत्तर प्रदेश में पुलिस के तर्ज अमल पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि फतेहपुर में एक तारीखी मकबरे पर दिन दहाड़े गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और दूसरी जानिब बरेली में पुरअमन एहतजाज करने वाले अवाम पर पुलिस ने बर्बरियत के साथ लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। अलीमुल्लाह खान ने कहा है कि ये वाक़यात साफ जाहिर करते हैं कि पुलिस की कार्रवाई अब कानून और आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हुकूमत के इशारों और मजहब को देखकर हो रही है, जो जमहूरियत के लिए एक खतरनाक अलामत है। बिहार में जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर ने पार्टी के कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ जहां नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी को कत्ल का मुलजिम बताते हुए इन्हें ओहदे से बर्खास्त करने और जेल भेजने की मांग की, वहीं JDU लीडर और रियासती वजीर डॉक्टर अशोक चौधरी से हद तक इज्जत का नोटिस 1 हफ्ते में वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके बाद अशोक चौधरी के 500 करोड़ के गैर कानूनी असासों का पर्दाफाश किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इसके साथ मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जिम्मेदारों पर भी सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करके इन्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में कचहरी से सिंधा सड़क पर रोड के नाम पर पुलिस लाइन से कचहरी तक 13 मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। इन मकानों में साबिक ओलंपियन और पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल था। सड़क चौड़ी के नाम पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। शाहिद के अहल खाना ने पुलिस और इंतजामिया से कार्रवाई रोकने के लिए काफी मिन्नतें और गुजारिशें की, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई। बुलडोजर चला दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि मकान में रहने वाले 9 लोगों में से 6 ने मुआवजा ले लिया था, जबकि बाकी वक्त मांग रहे थे। बुलडोजर कार्रवाई के वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम पुलिस वाले से कह रहे हैं, मिश्रा जी मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, बस आज की मोहलत दे दीजिए, कल हटा लेंगे। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है। मोहम्मद शाहिद के कुंबे ने इंतजामिया की इस कार्रवाई पर सख्त एहतजाज किया। इनकी भाभी नाजनीन ने बताया कि उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया और इनके पास दूसरा मकान नहीं है, ऐसे में वो बेघर हो जाएंगे। शाहिद के मामा के लड़के मुश्ताक ने इल्जाम लगाया कि इनके घर में शादी होने वाली है और इनके पास कहीं और ज़मीन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इंतजामी गुंडागर्दी और दूसरी जगह रहने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आज तक की एक खबर के मुताबिक मुश्ताक ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके में जानबूझकर सड़क को 21 मीटर के बजाय 25 मीटर चौड़ा किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने वजीर रविंदर जायसवाल को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले पर वाराणसी के ADM सिटी आलोक वर्मा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। केरला असेंबली ने रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है कि SIR शफाफ तरीके से की जाए। करारदाद वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने पेश की, जिसकी कांग्रेस की क़यादत वाले अपोजिशन इत्तेहाद UDF ने भी हिमायत की।
اس قرارداد میں وزیر اعلیٰ وجین نے SIR کو نافذ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جلد بازی پر تشویش ظاہر کی اور اس کے پیچھے غلط منشا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے قرارداد میں کہا کہ الیکشن کمیشن SIR کے ذریعے پچھلے دروازے سے NRC نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتر پردیش میں انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے مختلف اضلاع سے مجاہدین فوج کے 4 ارکان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ گرفتار ملزمین نے جمہوری نظام کا تختہ الٹنے اور شرعی قانون نافذ کرنے کی سازش کی تھی۔ پاکستان کی بنیاد پرست تنظیموں سے متاثر ہو کر ملزمین بھارت میں پرتشدد جہاد کر رہے تھے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا۔ سلطان گنج، سون بھدر، کانپور اور رامپور میں گرفتاریاں کی گئی۔ ATS نے بتایا کہ یہ افراد اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے مختلف مقامات پر میٹنگ کر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے اہلیہ نگر میں سڑک پر رنگولی میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لکھے جانے سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ احتجاجیوں کے گروپ اور پولیس کے درمیان جھڑپیں پیش آئی۔ صورتحال پر قابو پانے پولیس کو ہلکی طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ ایک FIR درج کر لی گئی اور 30 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے کہا ہے کہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی شخص فرقہ وارانہ امن کو درہم برہم کرنے کی سازش رچ رہا ہے۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق اہلیہ نگر جو سابق میں احمد نگر تھا، آج سڑک پر ایک رنگولی کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی جس میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ نوراتری کے جشن کے دوران کسی نے ایک رنگولی بنائی جس میں مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض تحریر لکھی گئی تھی۔ رنگولی کے قابل اعتراض مواد کا نوٹ لینے کے بعد برادری کے عوام پولیس اسٹیشن پہنچے اور شکایت درج کرائی۔ پولیس نے بتایا کہ FIR درج کر لی گئی اور رنگولی بنانے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن احتجاجی مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے بطور احتجاج ایک ہائی وے کو مسدود کر دیا۔ اہلیہ نگر پولیس نے 30 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ دہشت گردی کی ملزمہ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف شدید زہر افشانی کرتے ہوئے غیر مسلموں پر زور دیا کہ وہ انہیں کسی بھی طرح سے اپنے آس پاس نہ آنے دیں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی بھی لڑکی کو بہن کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پرگیا نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں بہن بناتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں دھوکہ دینے آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں کسی بھی جہادی کو قدم نہ رکھنے دیں۔ سادھوی پرگیا کا نفرت انگیز ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ سادھوی پرگیا نے مسلمانوں کے خلاف یہ زہر افشانی وشو ہندو پریشد کے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران کی۔ اس کے بیان سے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ایک ہندی روزنامے کے مطابق اسٹیٹ سے خطاب کرتے ہوئے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کھلے عام تشدد پر زور دیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی اپیل کی۔ اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے کولہاپور کے HL کرانجی میں مجلس کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں صدر مجلس کے ہمراہ مہاراشٹر مجلس کے صدر سابق رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل، مہاراشٹر مجلس کے جنرل سیکریٹری سمیر ساجد، شفاء اللہ قاضی کے علاوہ مجلس کے مقامی ذمہ داران موجود تھے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے بریلی کے واقعے پر یہ اظہار خیال کیا کہ ہم نے تشدد کرنے والوں کو سبق سکھایا۔ اویسی نے کہا کہ یوگی فتح پور کی درگاہ میں غنڈوں کی جانب سے تباہی پر خاموش رہے، جیسا کہ ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، انہیں وہ درگاہ یاد نہیں آتی کیونکہ اس درگاہ میں تباہی کرنے والے یوگی کے آدمی تھے اور وہ بریلی کے واقعے کے بارے میں بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کو غزہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، جہاں تقریباً 65,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ بہار کے کشن گنج میں مقیم ایرانی نژاد خاندانوں کو 2 نسلوں کے بعد اب نوٹسیں موصول ہوئی ہے کہ وہ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل جاری خصوصی جامع نظر ثانی یعنی SIR کے تحت اپنی شہریت ثابت کریں۔ ان خاندانوں نے اس علاقے میں اپنے کاروبار قائم کیے، اپنے بچوں کی پرورش کی اور اس سے پہلے ہوئے انتخابات میں ووٹ دیا۔ ان کی مادری زبان اگرچہ کہ فارسی ہے، لیکن کشن گنج میں رہنے والے ایرانی خاندان اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ بہار میں جاری ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے دوران تقریباً 30 افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دستاویزات داخل کریں اور اپنی شہریت ثابت کریں۔ ایک اور ساکن طاہر علی نے بتایا کہ درکار دستاویزات حکام کو پیش کیے جانے کے باوجود انہیں اور دیگر 4 ارکان خاندان کو نوٹسیں دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں آخرکار بیرونی شہری قرار دیا جا سکے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم آخر کہاں جائیں؟ ہمارے دادا اور پردادا کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہیں، ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ 20 سالہ شاہینہ پروین کو جو B.Ed کرنا چاہتی ہے، ووٹر لسٹ میں ان کے والد کا نام موجود نہ ہونے سے رکاوٹیں پیش آ رہی ہے۔ ایک اور ساکن نے بتایا کہ ان لوگوں کے نام انتخابی ریکارڈز میں شامل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ جن قائدین نے ان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ چند ہی دنوں کے اندر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ ہم تمام دستاویزات پیش کر رہے ہیں جو ہم سے مانگے گئے اور حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ DNA چاہتے ہیں تو ہم اپنے آبا و اجداد کی خبروں سے نکال لیں گے۔ قمر عباس اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا۔
تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے مجالس مقامی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر رانی نے 9 اکتوبر تک 11 نومبر 5 مراحل میں مجالس مقامی انتخابات کا اعلان کیا۔ شیڈول کی اجرائی کے ساتھ ہی حیدرآباد ضلع کو چھوڑ کر تمام اضلاع میں انتخابی ضابطہ اخلاق فوری نافذ ہو چکا ہے۔ رانی کموڈینی نے کہا ہے کہ MPTC اور ZPTC نشستوں کے لیے انتخابات 2 مراحل میں ہوں گے، جبکہ گرام پنچایتوں کے انتخابات 3 مراحل میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے کے لیے پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کا 9 اکتوبر کو آغاز ہوگا اور 23 اکتوبر کو رائے دہی ہوگی۔ رائے دہی کا آخری مرحلہ 8 نومبر کو مکمل ہوگا۔ سرپنچوں اور وارڈ ممبرز کے انتخاب کے لیے پولنگ کے فوری بعد اسی دن ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، جبکہ MPTC اور ZPTC نشستوں کے لیے 11 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ حالیہ بارشوں کے باعث گریٹر حیدرآباد موسمی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ H3N2 وائرس کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے زکام، کھانسی، بخار، گلے میں درد، بدن درد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کا عوام پر اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گریٹر حیدرآباد حدود میں عوام بیماریوں سے پریشان ہے۔ گزشتہ ایک ہفتہ مسلسل بارش سے موسمی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ متاثرین کی بڑی تعداد میں بستی دواخانے، پرائمری، اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز، گاندھی اور عثمانیہ اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہر کے سرکاری اسپتال جانے والے مریضوں میں 70% کیس فلو اور وائرل فیور کے ہیں، جس سے فیور اسپتال کے پیشنٹ کیسز کی تعداد میں 20%، عثمانیہ اسپتال میں 12% اور گاندھی اسپتال میں 15% اضافہ درج کیا گیا۔ بستی دواخانوں، اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز، ایریا ہسپتال اور ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں 25 سے 30% اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی کا آبائی گاؤں کونڈا ریڈی پلی جنوبی ہند میں سولار انرجی سے برقی حاصل کرنے والا پہلا گاؤں بن چکا ہے۔ یہ ملک کا دوسرا گاؤں ہے جہاں مکمل طور پر برقی سربراہی سولار انرجی کے ذریعے عمل میں آ رہی ہے۔ ناگر کرنول ضلع کے ونگور منڈل کے تحت کونڈا ریڈی پلی حکومت نے 10 کروڑ 53 لاکھ روپے کے مصارف سے سولار انرجی پروجیکٹ کی تکمیل کر کے جنوبی ہند کے پہلے سولار انرجی ولیج کے طور پر مثال پیش کی ہے۔ حکومت کے قابل تجدید برقی سے متعلق کارپوریشن ریڈکو کی جانب سے پروجیکٹ پر عمل آوری کی گئی، جس کے تحت 514 مکانات اور 11 سرکاری دفاتر کا احاطہ کیا گیا۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے اپنے عہدے کی ذمہ داری کے آخری دن RTC بس میں سفر کیا اور مسافرین سے بات چیت کی۔ حکومت نے 23 IPS عہدیداروں کے تبادلے عمل میں لائے ہیں، جس کے تحت VC سجنان کو حیدرآباد کا نیا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا۔ کمشنر پولیس کی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل سجنان نے آج RTC بس میں سفر کیا اور مسافرین سے تجربات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے سیکورٹی کے بغیر لکڑی کا پل تا ٹیلی فون بھون تک 1131M روٹ کی بس میں سفر کیا۔ انہوں نے کنڈکٹر کو UPI کے ذریعے ادائیگی کرتے ہوئے ٹکٹ حاصل کیا۔ انہوں نے بس میں موجود مسافرین سے بات چیت کی اور RTC خدمات کے بارے میں رائے حاصل کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں 5 روپے میں ناشتہ فراہم کرنے والے 12 انرما ٹفن کینٹینز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، جو حیدرآباد ضلع کے انچارج وزیر بھی ہیں، انہوں نے حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی کے ساتھ مل کر موتی نگر اور خیرتآباد مین کمپاؤنڈ میں انرما کینٹینز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، GHMC کے کمشنر RV کنن، زونل کمشنر ہیمنت انوراگ جینتی اور دیگر عہدیداران کے علاوہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ ان کینٹینز میں مستحق عوام کو سبسڈی کے تحت صرف 5 روپے میں ناشتہ اور 5 روپے میں دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ حکومت ہر ناشتے پر 14 روپے اور ہر کھانے پر تقریباً 24 روپے 83 پیسے خرچ کرے گی۔ اندازہ ہے کہ ہر مستحق کو ماہانہ اوسطاً 3000 روپے کی بچت ہوگی۔ ان کینٹینز کا انتظام ہری کرشنا ہرے رام فاؤنڈیشن سنبھالے گا۔ افتتاح کے بعد وزیر، میئر، رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی نے مستحقین کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ پیش کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مطلع کیا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے تلنگانہ ریاست کے عازمین حج کی پہلی ویٹنگ لسٹ جاری کر دی ہے۔ ایک عرصے دراز سے تلنگانہ کے عازمین حج ویٹنگ کے منتظر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ویٹنگ لسٹ کے عازمین حج کو دلی مبارکباد پیش کی اور ویٹنگ لسٹ کے عازمین حج سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی پہلی قسط کی رقم 1,52,300 روپے 18 اکتوبر سے قبل ادا کریں۔ تلنگانہ کے اضلاع میں 1 اکتوبر تا 4 اکتوبر شدید بارش کی پیشخواسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثر سے آئندہ 2 دن دونوں شہروں اور بیشتر اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق 1 اور 2 اکتوبر کو شہر و مضافاتی علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی جائے گی اور مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ 3 اور 4 اکتوبر کو بارشوں کا سلسلہ شدید طویل رہنے کا امکان ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں واقع راجندر نگر زون کے باکارام میں واقع ایک فارم ہاؤس میں چھاپہ مارنے کے دوران 51 غیر ملکی شہریوں کا پتہ چلا ہے، جو بغیر اجازت کے غیر قانونی طور پر سالگرہ تقاریب مناتے ہوئے پائے گئے۔ پولیس نے 51 غیر ملکی شہریوں کی نشاندہی کی، جن میں 37 خواتین بھی شامل ہیں۔
پکڑے گئے 51 افراد میں 37 یوگانڈا، 2 نائجیرین، 3 لائبیرین اور بونسوانا، کینیا، کیمرون، زمبابوے، گھانا اور ملاوی کے دیگر شامل ہیں۔ دستاویزات کی توثیق کرنے پر پتہ چلا کہ 36 غیر ملکی شہری غیر قانونی طور پر ہندوستان میں جائز پاسپورٹ، ویزا یا مناسب دستاویزات کے بغیر مقیم تھے۔ پولیس کی درخواست کے بعد حیدرآباد میں FIRO نے 36 غیر ملکی شہریوں کو نقل و حرکت پر پابندی کے احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد انہیں سائبر آباد اور حیدرآباد کے مختلف حراستی مراکز کو منتقل کیا گیا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا، جس میں آٹو کیڈ، ٹیلی GST، MS آفس، اکاؤنٹنگ پیکیجز، گرافک ڈیزائننگ، DTP، فوٹوشاپ، کورولرا، ریوٹ اور اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی افراد اس کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کی نگرانی میں کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ کورسز کا آغاز 1 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔